अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शजा नियाज़ी और अपने नए व्लॉग में आपके सामने हाजिर हूँ। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ज़ोहरान ममदानी की। न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर का मुंतखब हो चुके हैं। जनाब ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर बनने के साथ साथ कम उम्र तरीन मेयर बनकर तारीख रकम की है। जनाब 34 साला ज़ोहरान ममदानी बेसिकली डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट मेयर हैं और उन्होंने कमाल की कामयाबी हासिल की है। वो मेयर बन चुके हैं। इस इलेक्शंस के दौरान 20 लाख लोगों ने वोट कास्ट किया और इनको 49.6% वोट मिले हैं, जबकि इनके अपोनेंट को, जो कि साबिक गवर्नर थे, जो कि बहुत एक्सपीरियंस थे, एंड्रयू कोमो, उनको 41.6% वोट हासिल हुए हैं। जनाब, अगर उनका बैकग्राउंड आपको मैं बताऊं तो 1991 में युगांडा के कैपिटल कंपाला में पैदा हुए हैं। उनके वालिद महमूद ममदानी एक इंडियन युगांडा निजाद सियासत के माहिर प्रोफेसर हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, जबकि उनकी वालदा जो है वो मीरा नायर बॉलीवुड और हॉलीवुड में डायरेक्टर हैं, फिल्म साज हैं, और उन्होंने एक ऐसी मूवी भी बनाई थी जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी। कमाल की मूवी थी। और ज़ोहरान ममदानी सियासत में आने से पहले उन्होंने फनकारी भी की, एक्टिंग भी की, और वो मिस्टर कार्डिमम के नाम से भी मशहूर थे। उसकी रीज़न ये थी कि वो मिस्टर कार्डिमम के नाम से रैप एक गाना गाया करते थे, और न सिर्फ ये बल्कि उन्होंने एक गाने में पाकिस्तानी सिंगर अली सेठी, वन ऑफ माय फेवरेट्स, उनके साथ भी उन्होंने क्लैब किया हुआ है। जनाब, ये ज़ोहरान ममदानी साहब का थोड़ा बैकग्राउंड था। और देखा जाए तो उनके पास मजमूई दौलत जो है वो 5 करोड़ 65 लाख है। सादा ज़िंदगी गुजारते हैं, कोई कार नहीं है उनके पास, सबवेज और आम लोकल ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो ट्रैवल करते हैं। तनख्वाह उनकी 4 करोड़ रुपए सालाना है। कोई इल्ज़ाम नहीं, वेरी वाइब्रेंट, वेरी मोटिवेटेड और नौजवान है। बहुत खूबसूरत उन्होंने कैंपेन रन की। न सिर्फ ये बल्कि ये तो उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया, बल्कि 2020 में भी जब उन्होंने न्यूयॉर्क की रियासती असेंबली के लिए इंतखाब लड़ा था तो वो तब भी उन्होंने 10 साल तक जीतने वाले रुकन को शिकस्त दी थी। मतलब कि तब भी उन्होंने एक एक्सपीरियंस्ड मेंबर को हराया था, और वहाँ भी वो पहले जनूबी एशियाई मर्द, पहले युगांडा निजाद और सिर्फ तीसरे मुसलमान बने। यानी कि जहाँ गए उन्होंने तारीख रकम की, और अब एक और कमाल की तारीख उन्होंने रकम की। बड़ी ही इंटरेस्टिंग उनकी कैंपेन थी, बड़ी हट के बॉलीवुड टच था उनकी कैंपेन में, उनकी वीडियोस में। उन्होंने आम बंदों की जो बेसिक मसाइल हैं उनको एड्रेस किया, और जिसकी वजह से जो आम बंदा है वहाँ न्यूयॉर्क में वो उनसे कनेक्ट कर सका है। उन्होंने अपनी कैंपेन में उन आम लोगों के मसाइल उठाए। उनकी मेयरशिप की मुहिम बुनियादी तौर पर एक सोशलिस्ट नज़रिया पेश करती थी, जिसमें उन्होंने शहर में रिहाइश, ट्रांसपोर्ट के जो मसाइल हैं, या जो मियारी और सस्ते ग्रॉसरी स्टोर्स उन्होंने बनाने की बात की है। न सिर्फ ये बल्कि उन्होंने कहा है कि महंगाई कम की जाएगी, किराए नहीं बढ़ाए जाएंगे, जो टेनेंट्स हैं उनके हम रेंट्स नहीं बढ़ाएंगे, हम मुफ्त ट्रांसपोर्ट चलाएंगे, मुफ्त बसेस चलाएंगे, चाइल्ड केयर का निज़ाम बेहतर करेंगे, और आम लोगों की म्यार ज़िंदगी हम बेहतर बनाएंगे। ये उनका मंशूर था। और एक और जो उनकी लाइन थी अपने मंशूर की वो यही थी कि एहतराम सबके लिए और रिस्पेक्ट फॉर ऑल, कि उनके ख्याल में सब इक्वल हैं और सबकी रिस्पेक्ट बराबर की होनी चाहिए। अमेरिका में यही कहा जा रहा है कि ममदानी जैसे 2-3 और लीडर्स आ गए तो अमेरिका की सियासत बदल जाएगी जनाब। लेकिन उनके इन मंसूबों को कुछ नाकदीन ये भी कह रहे हैं कि ये प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं है। उनमें न्यूयॉर्क टाइम्स के जो इदारती बोर्ड हैं उन्होंने भी यही कहा है कि ये सूबे माली तौर पर मुमकिन नहीं है। बट स्टिल उनके सपोर्टर्स, कमाल के सपोर्टर्स हमने देखे। 90,000 वॉलंटियर्स ने उनकी कैंपेन्स को रन किया। ज़ोहरान की हामियों में जो है नौजवान वोटर हमने देखा कि बहुत ज़्यादा है। नौजवानों की तरफ से उनको एक अमेजिंग सपोर्ट मिली है। इमिग्रेंट्स, क्योंकि खुद एक इमिग्रेंट हैं, तो इमिग्रेंट्स की तरफ से और तरक्की पसंद तबकात की तरफ से उनको कमाल की सपोर्ट मिली है जनाब। इस सब में एक हमने देखा कि ज़ोहरान ममदानी ने खुलकर नेतन्याहू की भी मुखालफत की, इसराइल को खुलेआम कहा कि वो जेनोसाइड कर रहा है, नेतन्याहू मुजरिम है, अगर वो मुझे न्यूयॉर्क में नजर आया तो मैं उसको गिरफ्तार कर लूँगा। यहाँ तक उन्होंने फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठाई और इस्लामोफोबिया का उन पर इल्ज़ामात लगे। यहाँ और
بہت سارے لوگ اسپیشلی ان کی فتح میں جو سب سے زیادہ پریشان جو ہیں وہ صدر ٹرمپ ہیں، ان کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ انہوں نے ممدانی کے خلاف بھرپور مہم چلائی، طرح طرح کے الزامات لگائے، انہیں کمیونسٹ کہا، اور یہ بھی کہا کہ جناب یہ اسلاموفوبیا ہے، یہ یہود مخالف ہے، اس طرح کی باتیں کہ اگر آپ نے اس کو جتوایا، نیو یارک کو انہوں نے تنبیہ کی اینڈ ٹائم تک کہ اگر آپ نے ان کو جتوایا تو میں نیو یارک کے فنڈز بند کر دوں گا۔ لیکن نیو یارک کے لوگوں نے فیصلہ لے لیا، انہوں نے طے کر لیا، اور وہ کسی دھمکیوں میں نہیں آیا۔ انہوں نے زہران ممدانی کو اپنا میئر منتخب کر لیا ہے، اور وہ امریکہ کے پہلے مسلمان کم عمر ترین میئر بن چکے ہیں جناب۔ جب وہ میئر بنے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے خطاب کیا ہے الیکشن جیتنے کے بعد، انہوں نے کہا ہے جناب کہ آج کے الیکشن نے ثابت کر دیا ہے کہ امید اب بھی زندہ ہے، آج خوف کی شکست اور امید کی جیت ہوئی ہے۔ نیو یارک میں مورسی سیاست کا خاتمہ کر دیا ہے، یہ شہر آپ کا ہے، جمہوریت بھی آپ کی ہے، اور مستقبل ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے نیو یارک کی عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیو یارک کے عوام نے تبدیلی کو ووٹ دیا، ٹیکسی ڈرائیورز، نرسنگ، ورکنگ کلاس کا شکریہ، ہم لیڈرشپ کے نئے دور میں داخل ہو گئے ہیں۔ 1000 سے زائد رضاکاروں کی مہم میں حصہ لینے پر بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا، یہ سب آپ لوگوں کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے مزید کہا ہے کہ مجھے اپنا آپ ثابت کرنے کا موقع دینے کے لیے شکریہ، ہم آپ کے لیے لڑیں گے کیونکہ ہم آپ میں سے ہیں۔ اور نہ صرف یہ، انہوں نے مزید کہا کہ نیو یارک میں اسلاموفوبیا کی کوئی گنجائش نہیں ہے، میں ایک مسلمان اور ڈیموکریٹک سوشلسٹ ہوں، 1 جنوری 2026 سے ہم ایک ایسی شہری حکومت بنائیں گے جو سب کے لیے فائدہ مند ہو۔ ساتویں انہوں نے پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی ایڈریس کیا، انہوں نے اس دوران زہران ممدانی نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ، مجھے پتا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے لیے 4 الفاظ ہیں، والیوم اونچا کر لیں، کہ آواز اوپر کر لیں اور سن لیں۔ اس کے ساتھ ہی ان کے اشارے پر وہاں تقریر سننے کے لیے جمع ہوئے لوگوں نے ایک ساتھ زوردار کلیپنگ کی، تالیاں بجائیں، اور ٹرمپ کا مخاطب کرتے ہوئے ممدانی نے کہا کہ ہم میں سے کسی ایک تک پہنچنے کے لیے آپ کو ہم سب سے ہو کر گزرنا ہوگا۔ اس پر جناب ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا انٹرسٹنگ رد عمل آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب ممدانی ٹرمپ کے بارے میں بات کر رہے تھے تو اسی وقت امریکی صدر نے ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ اور یہ شروع ہو گیا۔ اس سے قبل امریکی صدر نے انتخابات میں بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے ریپبلکنز کی شکست کی 2 وجوہات بتائی تھی، جن میں سے ایک ان کا نام بیلٹ پیپر پر نہ ہونا، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ایک تو بیلٹ پیپر پر میرا نام نہیں تھا اور دوسری حکومتی شٹ ڈاؤن تھی۔ یہ انہوں نے ریزنز بتائی تھی، لیکن ہم نے دیکھا کہ جو سابق صدر ہیں باراک اوباما، انہوں نے زہران ممدانی کو سپورٹ کیا تھا۔ ان کا کیا رسپانس آیا اس جیت پہ کہ انہوں نے کہا کہ آج رات جیتنے والے تمام ڈیموکریٹک امیدواروں کو مبارکباد۔ مزید انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب بھی ہم کسی مضبوط مستقبل کی جانب دیکھنے والے رہنماؤں کے ارد گرد اکٹھے ہوتے ہیں جو لوگوں کے مسائل کا خیال رکھتے ہیں تو ہم جیت سکتے ہیں۔ ہمیں ابھی بھی کافی کام کرنا ہے، لیکن اب مستقبل تھوڑا سا روشن نظر آ رہا ہے۔ تو یہ جناب زہران ممدانی کی جرنی تھی، ان کا بیک گراؤنڈ تھا، اور بالآخر وہ امریکہ کے نیو یارک کے پہلے مسلمان کم عمر ترین میئر منتخب ہو چکے ہیں۔ اب ذرا بات کرتے ہیں اپنے ملک کی۔ ہمارے ملک میں بھی نہ کچھ چلتا ہی رہتا ہے۔ اب پہلے 26ویں یعنی ترمیم، وہ ہم روتے رہے، باتیں ہوتی رہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسے ہو گیا، اور جیسے ہی 26ویں یعنی ترمیم آئی تھی تو اس کے فوراً بعد جو ہے نا پاس گشت چل پڑی تھی 27ویں یعنی ترمیم کی بھی، کہ جو کمی بیشی رہ گئی ہے 26ویں یعنی ترمیم میں وہ ہم 27ویں یعنی ترمیم میں پوری کر لیں گے۔ اب کچھ عرصہ پہلے کیا بلکہ 5-6 دن پہلے تک بھی جو ہے نا تمام وزراء جن سے بھی پوچھا جاتا تھا کہ 27ویں یعنی ترمیم آ رہی ہے تو وہ کہتے تھے اللہ کا نام لیں بھائی، کوئی 27ویں یعنی ترمیم نہیں آ رہی ہوگی تو ہم آپ کو بتائیں گے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ ایون اسحاق ڈار صاحب سے جب 4-5 مہینے پہلے لندن میں پوچھا
تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو ہم 26ویں ترمیم کو ہضم کر رہے ہیں, آپ 27ویں ترمیم کی بات کر رہے ہیں, ہم تو ابھی معیشت پہ زور دے رہے ہیں, ہم تو ان چیزوں پہ فوکس کر رہے ہیں, تو ابھی ہمارا کوئی پلان نہیں ہے. اسی طرح اور بھی سینئر وزراء تھے, انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی میں اور گارنٹیز دی کہ جی ہم شیورٹی سے بتاتے ہیں ایسی کوئی ترمیم نہیں آ رہی. یا تو ان کو نہیں پتا تھا, یا پھر ان کے لیے یا تو وہ چھپا رہے تھے اور انہیں پتا تھا, یا پھر ان کو نہیں پتا تھا اور ان کو بھی سرپرائز ملا ہے ان کے پرائم منسٹر کی سربراہی میں ایک وفد گیا تھا. اور جب یہ بات کیسے لیک ہوئی, جب بلاول بھٹو صاحب نے ایکس پہ پوسٹ کر کے بتایا کہ پرائم منسٹر کا وفد آیا تھا اور انہوں نے ہم سے سپورٹ مانگی ہے 27ویں ترمیم پہ, اور ساتھ میں انہوں نے 3-4 پوائنٹس لکھے کہ ان پوائنٹس پہ ہم سے سپورٹ مانگی جا رہی ہے, اور ہم یہ سی سی کے اجلاس کے بعد ڈیسائیڈ کریں گے, مشاورت کے بعد ہم اپنا فیصلہ سنائیں گے. تو جناب ایونچولی اگر ہم دیکھیں تو 27ویں ترمیم جو ہے اس پہ حکومت کا ہوم ورک مکمل ہے, حکومت کے نمبر گیم بھی پرفیکٹ ہے, مکمل ہے. حکومت اب بس پیپلز پارٹی کو فارملی آن بورڈ لے رہی ہے. پیپلز پارٹی کو کہا جا رہا ہے کہ جناب NFC میں ایوارڈز میں تبدیلیاں آپ کی مرضی کے مطابق ہوں گی. دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ صحت اور تعلیم کی جو وزارتیں ہیں وہ ہم صوبوں سے نہیں لیں گے, وہ انہی کے پاس رہیں گی اور صوبوں کے زیادہ اختیارات کم نہیں کریں گے. پیپلز پارٹی اس کی حمایت کرے گی, ڈیفینیٹلی کرے گی, کیونکہ بقول اسحاق ڈار صاحب پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ مل گئی ہے, اور اس کے بدلے میں پیپلز پارٹی کو آزاد کشمیر کی بارگیننگ ہوئی ہے, اور آزاد کشمیر میں حکومت ملے گی. آپ سے کچھ دن پہلے بتایا تھا کہ کس طرح سے وہاں اچانک بیٹھے بیٹھے وزیر اعظم تبدیل کرنے کا خیال آیا, تو اب وہ پیپلز پارٹی کا وہاں پہ وزیر اعظم آزاد کشمیر میں عہدہ سنبھالے گا. تو یہ ہے ڈیل اور یہ ہے بارگین. اب دیکھ لیں کہ کس ڈیٹائی سے یہ سب ہم سے جھوٹ بولتے ہیں, ہمیں گمراہ کرتے ہیں. یہ جتنے وزراء, ان سے جب پوچھیں یہ بات کچھ اور کرتے ہیں, کرتے کچھ اور ہے, لیکن یہ ایکچولی ریالٹی ہے. تو ایک طرح سے آپ یوں سمجھیں کہ 27ویں ترمیم منظور ہو ہی گئی ہے. بلکہ فیصل واڈوا صاحب کا آپ کا بیان اگر کل کا آپ کو یاد ہو تو وہ کہہ رہے تھے کہ نہ صرف 27ویں ترمیم منظور ہوگی بلکہ بڑے اسموتھلی منظور ہوگی. تو اس کا یہی مطلب ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. رکاوٹ کہاں سے آنی ہے؟ پیپلز پارٹی کی طرف سے آنی ہے. تو پیپلز پارٹی بھی لگتا ہے کہ بیک ڈور میں بیہائنڈ دا کرٹنز آن بورڈ ہے, وہ صرف اور صرف ایک دکھاوا کر رہی ہے, تھوڑے سخت بیانات دے گی, اپنی فیس سیونگ کے لیے ادھر ادھر دکھاوے کی لڑائیاں کرے گی, پھر کہے گی کہ جناب یہ غلط وہ غلط, ایسا مطالبہ یہ مطالبہ ہم یہ ختم کر رہے ہیں وہ ختم کر رہے ہیں, اور پھر اپنی مرضی کے وہ چند جو چھوٹے چھوٹے مطالبات ہیں وہ منوا لے گی, اور اس کے بعد پھر آن بورڈ آ جائے گی. آفٹر آل صدارت بھی تو بچانی ہے, پریزیڈنسی نہیں بچانی, چیئرمین کی جو سینٹ کی چیئرمین شپ ہے وہ بھی تو بچانی ہے, گورنریاں بھی تو بچانی ہیں. اگر وہ چلی جائیں گی تو ان کی بھی مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا, جیسے پی ٹی آئی کی مشکلات میں اضافہ ہے. تو یہ تو پیپلز پارٹی افورڈ نہیں کر سکتی. تو پیپلز پارٹی صرف گیم کر رہی ہے ہم لوگوں کے ساتھ, ہم عام لوگوں کے ساتھ, عوام کے ساتھ, کہ سامنے کچھ اور اندر کچھ, کہ جی سی سی کی میٹنگ ہوگی, ہم ایسے نہیں کریں گے. جس 18ویں ترمیم کی وہ کریڈٹ لیتی آئی ہے, لیکن اب obviously یہ وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تو ہے نہیں, اور یہ وہ پیپلز پارٹی بھی نہیں ہے. اٹس ٹوٹلی اے ڈفرنٹ ون, اٹس زرداریز پارٹی. سو تھنگز آر ناؤ ڈفرنٹ, اور پیپلز پارٹی بہت خوشی خوشی یہ سب کرے گی, اور چھوٹے چھوٹے مطالبات منوا لے گی, اور ساتھ میں آزاد کشمیر میں حکومت لے لے گی. تو یہ پلان ہے. اور مولانا صاحب کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں, آپ بھی فکر نہ کریں, آپ کو بھی ہم بڑے اچھے طریقے سے اکوموڈیٹ کریں گے, ایڈجسٹ کریں گے, تو آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں. تو اس طرح سے 27ویں ترمیم جو ہے وہ ایگزیکٹو اور جوڈیشری کا ڈھانچہ ہی بدل کر رکھ دے گی. اس میں جو ایک شیک 243 ہے اس میں سپریم کمانڈ آف آل فورسز کے حوالے سے تبدیلی کر دی جائے گی, اور فیلڈ مارشل صاحب کو تمام اختیارات دے دیے جائیں گے, اور پھر لکھا جائے گا کہ چونکہ یہ ملک حالت جنگ میں ہے تو اس لیے تمام اختیارات ہم فیلڈ مارشل کے پاس ہوں گے. ایک طرح سے وہ مزید طاقتور ہو جائیں گے. ابھی اور چیزیں بھی سامنے آئیں گی, نئے صوبے کے حوالے سے بھی بات چیت ہو رہی ہے, اور مرکز جس علاقے کو چاہے گا
وہ اس کو صوبہ ڈکلیئر کر دے گا. جتنے بھی منرلز ہیں زیر زمین وہ مرکز کے اختیار میں ہوں گے, اور ایک طرح سے NFC ایوارڈز ہیں. یہ ساری ترمیم کے علاوہ بٹ آئی فیل لائک کہ جو ہونی کی ضرورت ہے وہ NFC ایوارڈز میں ترمیم ضرور ہونی چاہیے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو 2500 ارب کا دفاعی بجٹ ہو, یا 1000 ارب کا PSDP ہو, یا صوبوں کو 3-4 ارب کے فنڈز ہوں, یا پھر آپ دیکھیں کہ 1000 ارب کی فوج کی پینشن, لاکھوں وفاقی ملازمین کی تنخواہیں ہوں اور ان کی اربوں کی پینشن, اور غیر ملکی قرضوں کی سود پھر ادائیگیاں کرنے کے بعد تو پھر وفاق پہلے دن ہی خالی ہاتھ ہو جاتا ہے, اس کے پاس تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے, اور پھر اس کو مزید اپنا نظام چلانے کے لیے مزید قرضے لینے پڑتے ہیں. تو صوبوں کو بھی دیکھا جائے تو صوبوں نے بھی تو کوئی کام کیا ہی نہیں ہے, جب آپ نے سارے اختیارات صوبے کو دے دیے تھے. اس سے پہلے کہ میں صوبوں کی بات کروں کہ انہوں نے کیا کیا ہے, میں وفاق سے یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ جب آپ نے سارے اختیارات صوبے کو دے دیے تھے تو پھر اتنے زیادہ مشیر, اتنے کوآرڈینیٹرز, پھر اتنے کنسلٹنٹس پرائم منسٹر صاحب کو رکھنے کی کیا ضرورت تھی. 18ویں ترمیم کے بعد تو 5 وزارتیں اپنے پاس رکھتے, کیوں اتنی زیادہ وزیر بنائے ہیں جناب کے. مرکز کے پاس ہوتا ہے خارجہ امور ہوتا, داخلی امور کی وزارت ہوتی, فائنانس کی ہوتی, اور 2-4 اور وزارتیں رکھ لیتے, اینڈ دیٹس آل. باقی ساری وزارتیں نیچے چلی گئی ہیں. اب کیا ہے کہ صوبوں کو کے پاس بھی ہیں, اوپر بھی کوئی 60 کے قریب وزیر ہیں, مشیر ہیں, کوآرڈینیٹرز ہیں, کنسلٹنٹس ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں قائمہ کمیٹی کے چیئرمین ہیں, پھر سینٹ اسمبلی کے قائمہ کمیٹی کے چیئرمین ہیں. تو ایک فوج ہے وزراء کی پوری اپنے شاہانہ انداز پر بھی تو آپ کو نظر ڈالنی پڑے گی نا, کہ اتنے کیوں اخراجات ہیں مرکز میں, کیا ضرورت تھی. آپ یہ سارے اخراجات کٹ ڈاؤن کر سکتے تھے, لیکن خیر وہی بات ہے نہیں کی, اور ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے مزید قرضے لیتے رہے. دوسری طرف اگر ہم صوبوں کی بات کریں تو صوبوں نے بھی کچھ نہیں کیا. صوبوں کو کہا گیا کہ جناب وفاق نے آپ کو اپنے اختیارات دیے, آپ آگے نیچے بلدیاتی نظام مضبوط کریں, نیچے بلدیاتی اداروں کو اختیارات دیں, نیچے تک فنڈز دیں, لیکن وہ بھی آج تک نہیں ہوا. آئین میں ایک ہے کہ صوبائی فائنانس کمیشن کا اجلاس صوبوں میں ہونا چاہیے. اس کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ NFC فنڈز کی جو تقسیم ہے, جو کچھ ملتا ہے صوبہ اس کو صوبائی فائنانس کمیشن کے ذریعے آبادی, غربت, ریونیو یا پسماندگی کو مد نظر رکھ کر ہر اضلاع کو وہ فنڈز دینے کا پابند ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ کسی صوبے میں صوبائی فائنانس کمیشن کا اجلاس نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ بلانا چاہیے تھا نا. اور کبھی ضلعوں میں فنڈز کی منصفانہ تقسیم نہیں ہوئی. ہم دیکھتے ہیں اگر لاہور کی, پنجاب کی اگزامپل لے لیں, 4-5 ایک بڑے شہر ہیں جس پہ فوکس ہے, جس پہ سارے فنڈز لگ رہے ہیں, سب پیسہ لگایا جا رہا ہے, اس کو ترقی کی جا رہی ہے. اور باقی آپ اگر دیکھ رہے ہیں صدرن پنجاب میں تو وہاں پسماندگی کا کیا حال ہے, وہاں تعلیم کا کیا حال ہے, اسکولوں کا کیا حال ہے. کوئی بڑی یونیورسٹی ہے وہاں پہ, کوئی بڑا ہاسپٹل ہے, وہاں چھوٹے شہروں سے لوگ اٹھ کے بڑے شہروں میں آتے ہیں, علاج نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے. تو اگر یہی پراپرلی پروسیجر کے تھرو ساری فنڈنگ ہوتی, تقسیم ہوتے فنڈز کی, اور منصفانہ تقسیم ہوتی, تو اس ٹائم سارے ایکولی سارے اضلاع ترقی کر رہے ہوتے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سارے پسماندگی کا شکار ہیں. تو جناب چاروں طرف لوٹ مار پڑی ہوئی ہے, اور جتنی لوٹ مار مار سکتے ہیں, جس کا جتنا بس چل رہا ہے اپنے اپنے مفادات کے لیے, چاہے وہ آئین کی شکل بدل دیں, چاہے وہ قانون بدل دیں, تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے. یہاں پہ عام لوگوں کے لیے تو کچھ نہ پالیسیز بنائی جاتی ہیں, نہ قانون بنائے جاتے ہیں. لوگوں کے حالتیں یہ ہیں کہ گلا اتنا خراب ہے اس ٹائم پہ کہ میرے سے ولاگ کرنا اتنا مشکل ہو رہا ہے. اس کی ریزن یہ اسموگ ہے. لیکن کیا آپ کچھ جگہوں پہ آپ اتنا پیسہ لگا کے آپ گن سموکس, واٹر گن سموکس کر کے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ نے وہ کر تو لی, لیکن اس کے کوئی ایفیکٹس ہمیں نظر نہیں آ رہے. ایٹ لیسٹ آئی ایم ان لاہور, مجھے تو کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا. باہر نکلو تو آواز نہیں نکلتی, کف ہو رہی ہے اتنی شدید, سر درد شروع ہو جاتا ہے, آنکھیں, آپ باہر جائیں تو آپ کی آنکھیں جلنا شروع ہو جاتی ہیں, بالکل ریڈ ہو جاتی ہیں. بچوں کی حالت بہت بری ہے, ہر بچے کو کف ہو رہی ہے, گلا خراب ہے. امیجن کریں کہ یہ اندر جا کے یہ جو زہریلی ہم ہوا لے رہے ہیں, یہ اندر ہمارے پھیپڑوں کے ساتھ کیا کر رہی ہے. بٹ وہی بات ہے, بیانات
بتایا جا رہا ہے, پھر پیڈ کیمپینز چلائی جا رہی ہیں ڈفرینٹ انفلوئنسز کے تھرو کہ جناب پنجاب حکومت بہت کچھ کر رہی ہے, اسموک کو لے کر بہت سنجیدہ ہے. کیا سنجیدہ ہے, ہر سال یہی ہوتا ہے. کوئی لانگ ٹرم پالیسیز ہیں, کوئی لانگ ٹرم سولوشنز ہیں, بس ایک ٹیمپرری سولوشن آپ کر لیں, اس کے بعد کیا ہوگا. ایک ساتھ ساتھ ایک اور بھی مزاحیہ سا بیان آپ کو سنوا دوں چیئرمین ایف پی آر کا. وہ صاحب کہتے ہیں جناب کہ 1% جو امیر طبقہ ہے, جو ایلیٹ ہے, جو پورے پاکستان کا ہمارا صرف 1% بنتا ہے پاکستان کا, جی وہ 1200 ارب کا ٹیکس چور ہے. 1200 ارب کا ٹیکس چور ہے. اور ایک UNDP کی رپورٹ آئی تھی 2-3 سال پہلے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ جناب اس ایلیٹ کو, اشرافیہ کو 17 ارب ڈالر کی رعایت دیتی ہے, اس کو اکوموڈیٹ کرتی ہے, اس کو مراد دیتی ہے, اس کو سہولتیں دیتی ہے. امیجن, بجائے یہ کہ آپ صرف 1% طبقے کو جو کہ 1200 ارب کا ٹیکس چور ہے اس کے لیے آپ گھیرا تنگ کریں, پالیسیز تنگ کریں. آپ بلکہ بتا رہے ہیں, آپ ہمیں بتا رہے ہیں, اعلان کر رہے ہیں کہ جی وہ اتنے وہ چوری کر رہے ہیں. یہ ہمیں آپ کیوں بتا رہے ہیں؟ اب آپ کو تو یہ اعلان کرنا چاہیے تھا جناب کہ یہ 1% طبقہ ہے, 1200 ارب کا ٹیکس چور ہے, اور اس کو ہم نے اس سے ہم نے جو ٹیکس جو وہ چوری کر رہا تھا اس سے ہم نے ریکور کیا ہے, اس کو ہم ٹیکس کے اس میں لے کر آئے ہیں ہم, اور ان سے ہم نے ٹیکس لیا ہے, اکٹھا کیا ہے. تو پھر آپ کا اعلان کرنا بنتا تھا, بجائے اس کے کہ آپ ایسے ہی یہ اس طرح کے اسٹوپڈ اعلانات کر کے آپ ہمارے زخموں پہ صرف نمک چھڑکیں. چیئرمین صاحب آپ یہ اطلاع ہمیں کیوں دے رہے ہیں, اس کی کیا ضرورت ہے, جب آپ کو پتہ ہے کہ 1% جو طبقہ ہے جو 1200 ارب کا ٹیکس چوری کر رہا ہے, آپ اس کے خلاف کارروائی کریں نا, آپ ان کو پکڑیں, لے کر آئیں ان کو, اس پہ ٹیکس لیں ان سے. آپ کس مرض کی دوائیں اتنے کہ ان سے آپ ٹیکس نہیں لے سکتے, اتنے آپ کے اگر ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکتے تو پھر بند کر دیں اپنے دفتر. اتنے دفتر آپ نے کھولے ہوئے ہیں, آپ کو لگژری گاڑیاں پچھلے دنوں میں دی گئی ہیں, آپ کی تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں, کس چکر میں؟ یہ تنخواہیں بھی تو ہمارے عام لوگوں کے جو تنخواہ دار طبقہ ہے اور عام غریب ہے ان کے پیسوں سے ہی, ہمارے ٹیکس سے ہی تو آپ کو تنخواہیں مل رہی ہیں. اگر آپ اپنا کام نہیں کر سکتے تو پھر بند کر دیں. ہمیں یہ اعلانات نہ سنائیں کہ جناب صرف 1% طبقہ جو کہ ایلیٹ ہے وہی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, وہی آپ کے قابو میں نہیں ہے کہ آپ ان سے 1200 ارب کا وہ ٹیکس چوری کر رہے ہیں. یہ آپ کو پتہ بھی ہے, لیکن آپ پھر بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے, ان سے آپ ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکتے, اور آپ آ کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ جناب یہ وہ کر رہے ہیں. آپ کو یہ بتانا چاہیے جناب کہ یہ ہو رہا تھا, ہم نے آ کے ان کو یہ کنٹرول کیا, اور جناب وہ جو 1200 ارب جو چوری ہو رہا تھا, جو کہ جن پہ ہمارا حق تھا, وہ ہم نے ان سے ریکور کرا لیا. تو پھر سمجھ آتی تھی, ورنہ اس طرح کے فضول بیانات سے پلیز اجتناب ہی کیجیے. That's all for today. I hope you liked my video. اگر آپ کو میرا کانٹینٹ اچھا لگ رہا ہے, اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ.